नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली ख़ीर के साथ फ़िक्र व नज़र प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज हम हमेशा एक रिवायत रही है हमारी कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ अल्लामा इक़बाल के शेर से करते हैं, लेकिन आज हम किसी शेर का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से अपनी इस महफ़िल का, अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आमिर अली ख़ान साहब से मुख्तलिफ सवालात भी करेंगे। आज जो हम हदीस बयान करने जा रहे हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। आपने उम्मत को तिजारत का हुक्म दिया है, तिजारत की हिदायत दी है और सहाबा को भी, कई सहाबा को भी आपने तिजारत के मशवरों से नवाजा है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा है कि आमिर अली ख़ान साहब के साथ ये ख़ास प्रोग्राम है जिसमें वो गहरी फ़िक्र भी रखते हैं, नज़र भी रखते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादिल ख़याल भी करते हैं और मशवरे भी देते हैं और उनके जो नज़रियात हैं, जो उनके अफ़कार हैं, उसे बयान भी करते हैं। अब हम सवाल करते हैं तिजारत से मुतालिक। आज हमारी कौम की अगर आप हालत देखेंगे तो कोई तिजारत की जानिब राग़िब नहीं होता। अब सवाल ये है आमिर अली ख़ान साहब के, पहले तो आपका खैर मक़दम है स्टूडियो में, और सवाल आपसे ये है कि तिजारत में बरकत है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और अल्लाह ताला ने भी तिजारत को पसंद फरमाया है और सूद को हराम करार दिया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम तिजारत की तरफ नहीं जाते। हमारी जो शरह है बहुत कम है, वजह क्या है? नहीं, देखिए, जहाँ तक तिजारत का मामला है उमूमन होता ये आया है कि चूँकि तालीम पे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। यकीनन अल्लाह ताला ने भी कहा कि इल्म हासिल करने की जो बात है, चीन तक भी जाना पड़ा तो आप जाइए। तो जी, तालीम तो है, लेकिन आज जो हो गया है बड़ा बिगाड़ जो माशरे में आया है वो ये है कि स्कूल की तालीम पे ज़्यादा अहमियत है और मजहबी तालीम से दूरी इख्तियार होती जा रही है या करते जा रहे हैं लोग। तो बुनियादी बातें जो हैं मज़हब में जो बताए गए हैं, चाहे आप तिजारत की बात हो या 5 वक्त के नमाज़ पढ़ने की बात हो, तो इस चीज़ को उजागर करने की बहुत ज़रूरत है। उमूमन अगर बच्चों को भी अगर आप देखेंगे तो बच्चे की जो 10 साल से कम जो नमाज की पाबंदी भी आहिस्ता आहिस्ता 10 साल के बाद आप पे पाबंदी आती है, लेकिन 6 साल 5 साल के बाद से आप आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को नमाज के लिए तैयार करते हैं। बिल्कुल सही कहा है। तो वो उम्र ऐसी होती है बच्चे की जहाँ पे बच्चे की बेहतर डेवलपमेंट के वास्ते वो उम्र काफ़ी अहमियत की हामिल होती है। तो बच्चे को मैं ये कहूँगा कि पहले ये होता था कि कुरान शरीफ जो सिखाया जाता था, घर पे उस्तानी माँ आते थे या उस्ताद आके सिखाते थे, तो यही कम उम्र में स्कूल जाने से पहले ही बच्चा उमूमन कुरान ख़त्म कर लेता था। आज ये हो रहा ये है कि बच्चा जैसे ही 3 साल का हो गया आप उस पर किंडर गार्डन में डाल देंगे, जैसे ही 5 साल का हो गया फर्स्ट क्लास में डाल देंगे। तो ये जो चीज़ आ रही है तो बिगाड़ वहीं से शुरू हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि आप पहले बुनियादी जो चीज़ है कुरान शरीफ की, इसलिए कि मैं भी ये नहीं कहूँगा कि मैंने भी कुरान बचपने में ही पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद एक रियलाइजेशन आया, एक पॉइंट पे ऐसा रियलाइजेशन आया कि कुरान शरीफ में यकीनन हम अरबी में कुरान पढ़ लिए, लेकिन कुरान में ऐसी क्या चीज़ बताई गई है जो, इसलिए कि कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है, कुरान तो इंसानियत के लिए नाजिल की गई किताब है और रूल्स एंड रेगुलेशन है पूरे कुरान शरीफ में। तो मैं ये चाहता था कि मेरी जुस्तजू ये थी कि आखिर कुरान शरीफ में जो रूल्स की जो बात है या ज़िंदगी गुजारने की जो बात है वो क्या है, यानी क्या अल्लाह ताला ने क्या फ़िक्र दी है। तो हाँ जी हाँ, तो मैं अरबी को छोड़ के उर्दू में कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया। तो एक बार पढ़ा तो यकीनन हमारे समझ के हिसाब से कुरान एक बार में समझ में आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको मैं एक अमल बना लिया कि रोज़ाना भी सुबह जब मैं उठूँगा तो आधा घंटा 1 घंटा मगर तर्जुमे के साथ, इसलिए कि अरबी से ज़्यादा उर्दू में समझने की बहुत अहमियत है। अंग्रेज़ी में भी अगर आप पढ़ेंगे तो अंग्रेज़ी में डू दाओ दैट जो शेक्सपियरियन लैंग्वेज उमूमन जिसको कहा जाता है, आप समझने में आपको प्रॉब्लम होगा। जब तक कि अगर आप मादरी ज़बान में अगर कुरान नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कुरान बाज़ाब्ता तौर पे कुरान में क्या है वो आपको समझ में आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो तिजारत की जहाँ तक बात है, यकीनन तिजारत में पैसा ज़्यादा है, तिजारत में आप फ़ख्र अपनी मर्ज़ी के खुद मालिक रहते हैं आप, तो उसमें आप कीजिए, लेकिन तिजारत के साथ भी अगर आप कुरान शरीफ को फिर अगर
مذہب کے ساتھ جوڑیں گے تو ناپ تول کی جو بات ہے، سورہ رحمان میں ناپ تول کی بات آئی، تو ناپ تول میں بھی کمی نہیں کرنے کی بات ہے. ایمانداری سے آپ جو بھی کریں گے، تجارت بھی اگر آپ کریں گے تو ایمانداری سے کرنے کی جو بات ہے، ان سب چیزوں کو آپ ذہن میں رکھ کے ہی تجارت میں آپ اتریے. اور یقیناً اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو چیز بتائی گئی ہے یا جس چیز کی ہدایت دی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کبھی آپ کو اس میں نقصان نہیں ہوگا. بے شک، بالکل یہ یقین ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ خاص طور پر اب ہم پرانے شہر کی طرف چلیں گے یا ہمارے حیدرآباد یا تلنگانہ کی طرف، خاص طور پر مسلم جو نوجوان ہیں وہ ایسا لگے گا کہ وہ بے روزگار بہت زیادہ ہیں لیکن کام نہیں کرنا چاہتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا انہیں چھوٹے کام نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں ڈگنیٹی آف لیبر کی جو بات آتی ہے، اگر آپ کہیں پر بھی پڑھیں گے تو ڈگنیٹی آف لیبر کی جو بات آتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کیجئے آپ ذمہ داری کے ساتھ، اور ریسپیکٹ ہے، جب تک کہ آپ محنت کریں آپ کے ساتھ آپ کی ریسپیکٹ جڑی ہوئی ہے. بہت اچھی بات ہے. عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طور پہ آزو بازو والوں کے ڈر سے ہم اپنا راستہ بھول جاتے ہیں. میں ایک ایسی کوئی سماجی کام میں ایک بار گیا تھا، ایک لڑکا ساتھ گھوم رہا تھا میرے، تو میں اس کو بلا کے پوچھا کہ بھائی کیا پڑھے لکھے ہیں؟ تو بچہ بولا صاحب میں MBA کرا ہوا ہوں. پھر میں بولا نوکری؟ تو بولا کہ صاحب میں باہر جانے کی چکر میں ہوں. تو یہ باہر جانے کا جو سسٹم تھا، ٹھیک ہے یقیناً آپ اپنے بہتر مستقبل کے تلاش میں آپ کہیں بھی جائیے، لیکن باہر جانے کا جو سسٹم تھا، MBA کرنے کے بعد 6 مہینے وہ بچہ ابھی باہر جانے کی جستجو میں لگا ہوا ہے. تو میں یہ بولا کہ آپ پہلی جو بھی نوکری ملتی آپ کر لیجئے تجربے کے اعتبار سے. باہر اگر آپ جائیں گے، کوئی بھی جائیے، باہر جائیں گے اور اگر آپ کو کلینر کی بھی نوکری ملی تو آپ وہاں کریں گے، مگر ہندوستان میں آپ نہیں کرتے یا حیدرآباد میں آپ نہیں کرتے، اس لیے کہ آزو بازو والا، پڑوسی، رشتہ دار، دوست احباب کیا بولیں گے، اس ڈر سے. دیکھیں آپ رشتہ دار، دوست احباب سے کے ڈر مت پالیے اپنے دماغ میں، دل میں. اللہ کا ڈر اگر رہیں گا تو آپ اس میں کامیابی حاصل کریں گے. عموماً یہی ہوا کہ مسلمان، خاص طور پہ پرانے شہر کی جب بات آئی تو پرانے شہر میں یقیناً لوگ آگے کام کرنے کے بجائے یا تجارت کرنے کے بجائے یہ کوشش میں رہتے کہ یا تو باہر چلے جاؤں گا یا نوکری ملیں گے تو کروں گا. اور نوکری کی بھی ایک پیمانہ طے کیا جا رہا کہ میں گریجویٹ ہوں تو ایک 8-10 ہزار کی نوکری ہونا چاہیے منیمم. میں پوسٹ گریجویٹ ہوں یا MBA ہوں تو ایک 20,000 روپے کی نوکری ہونا چاہیے. اگر وہ نوکری ملی نہیں تو آپ اسی انتظار میں اپنے وقت گزارتے چلے جا رہے ہیں. 1 سال چلے جا رہا، 2 سال چلے جا رہے ہیں، بس پیمانہ ہے آپ کا کہ 10,000 کی نوکری ملی تو کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. 20,000 کی نوکری ملی تو یہ چیز کو چھوڑ کے پہلی نوکری، میرا ماننا یہ ہے کہ پہلی نوکری آپ کا سٹیپنگ سٹون رہتا ہے. وہ آپ تجربے کی بنا پہ آپ پہلی جو بھی نوکری ملی آپ لے لیجئے، 6 مہینے کریے، 1 سال کریے، اگر پسند آ گئی تو آپ کنٹینیو کریے، نہیں تو اس کے بعد آپ کو دوسری ملے گی. کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اگر آپ دیکھیں گے شہر اور سببس میں یعنی نواحی علاقے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ گاڑیوں میں لوگ کچھ پیاز ہے یا میوے ہے یا ترکاری ہے، یہاں تک کہ آپ سڑکوں کے اطراف خود پرانے شہر میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ملبوسات جو ہیں، شرٹس ہیں، پینٹس ہے، پتلون جو وغیرہ ہے وہ بآسانی فروخت کر رہے ہیں. تو کیا ایسے نوجوان جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس نوکری نہیں مل رہی ہے، تو کیا وہ ایسے چھوٹے موٹے کاروبار شروع نہیں کر سکتے؟ نہیں، دیکھیں کرنے کے لیے تو بات یہ ہے کہ آپ کے دماغ کو صحیح سمت میں ٹرین کرنا ہے. اگر آپ ٹرین کریں تو اس لیے کہ میں ایک بچے کا نام سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن وہ بچہ رہتا ہے نلگنڈا میں. روز صبح 6 بجے ٹرین پکڑتا ہے، حیدرآباد آتا ہے، 9:30 بجے حیدرآباد پہنچتا، 10 بجے سے آفس شروع ہوتا، 10 سے 6 بجے تک آفس میں رہتا، اور 6 بجے سے اگر اس کو دیر ہو گئی نکلنے میں تو اس کی 7 بجے کی ٹرین مس. اگر ٹرین مس ہوئی تو رات کے 1 بجے پہنچتا، لیکن دوسرے دن پھر صبح اپنے کچھ ٹائم پہ نکل کے گھر سے حیدرآباد آنا ہے، نلگنڈا جا کے. تو ایسا محنت کرنے والے بھی لوگ ہیں، اور ایسی مثالیں آپ کو کافی ملیں گی. لیکن ہماری قوم میں خاص طور پہ پرانے شہر میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو ٹرین کریں اور تجارت میں مشغول کریں. اس لیے کہ نوکریوں کی جہاں تک بات ہے،
सरकारी नौकरियों पे से तो भरोसा उठ गया है। जी हाँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुसलमानों का उठा है, लेकिन मुसलमान गैर मुस्लिम हर एक का भरोसा उठ गया है। इसलिए कि बात आती रिजर्वेशन की, तो 10,570 नौकरियाँ जी मरकज़ी हुकूमत में या मरकज़ी हुकूमत के इदारों में, इंक्लूडिंग सदर जमहूरिया हिंद से लेके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वजारतों तक भी अगर आप आएंगे तो 10,000 ऐसे नौकरी हैं जहाँ पे नौकरी मिलना चाहिए। 10,500 में ओबीसीज का जो ताल्लुक़ है, ओबीसीज उसमें सिर्फ 63 ओबीसीज उसमें बाज मामूर हैं जो काम करने के लिए। तो ऐसे लोगों में जो डिफरेंस आता है, तो ऐसा होने में बड़ी आला ज़ात के लोग नौकरी ले रहे हैं, सरकारी नौकरी, या किसी का असर और रसूख की वजह से नौकरी वो हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि सरकारी नौकरी को अपनाने के बजाय किसी की ग़ुलामी करने के, आप तिजारत अगर खोलते हैं तो आप खुद मुख्तार हो जाते हैं, अपने कारोबार के खुद मालिक हो जाते हैं। तो इससे फ़ायदा यकीनन बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे अब अगला महीना रमज़ान का आने वाला है, तो रमज़ान के दौरान भी अगर आप करेंगे तो काफ़ी हद तक आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जी बहुत अच्छी बात बताई है आपने। बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि आमिर अली खान साहब ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और ये ऐसा बरकतों वाला महीना है। अगर इस महीने से ही नौजवान हमारे जो बेरोज़गार हैं वो तिजारत शुरू कर दें, छोटा सा कारोबार भी शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि उसमें गैर मामूली बरकत होगी और आने वाले दिनों में उस तिजारत में तोसी भी हो सकती है और आगे बढ़ सकते हैं हमारे नौजवान। लेकिन ये कैसे आगे बढ़ सकते हैं और इसके बारे में आमिर अली खान साहब क्या कहते हैं, देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे तिजारत से मुस्लिम नौजवानों की दूरी, और वो छोटे छोटे मामूली नौकरियां कर लेते हैं लेकिन तिजारत करना नहीं चाहते। इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर बात कर रहे थे हम आमिर अली खान साहब से, और ये सवाल करते हैं कि आखिर वजह, एक तो आपने कहा कि जब बचपन में अगर हम कुरान पढ़ते हैं तो तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए, जिससे हमें कई चीज़ें नई मालूमात हासिल होती हैं और जो जहन बनता है वो गैर मामूली तौर पर बनता है। तो क्या आप समझते हैं कि कुछ और वजूहात हैं जिसकी वजह से हम तिजारत से दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं? देखिए, सूर्य जब आप मज़हब से उसको जोड़ रहे हैं, तो जुमे के दिन का जो अमल है, ख़ास तौर पे जुमे के दिन ये है कि कम अज़ कम जुमे के दिन आप सूरह कहफ पढ़ो। मुसलमानों से एक ताकीद की गई है। और सूरह जुमा, देखिए अल्लाह ताला जो चाहे जिस पे चाहे सूरा बना सकता था, लेकिन सूरह जुमा जो बना है कि जुमे के दिन की अहमियत के हिसाब से बना है। तो अगर आप सिर्फ जुमे की तर्जुमा अगर देखेंगे तो उसमें यह है कि जब अज़ान दी जाए जुमे के दिन, तो आप अपना कारोबार बंद करो और अल्लाह की तरफ तेज़ी से अल्लाह के घर की तरफ चले जाओ। और ठीक उसी तरह यह है कि जुमे की नमाज के बाद का जो अमल है उसमें यह है कि जब आप नमाज पढ़ चुको तो अब अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए आगे निकलो। तो ये जो सूरह जुमे में ये बात आई है, तो इसमें काफ़ी अहमियत है कि आप किस तरह अपने आप को बनाना चाहते हैं। तो जो तिजारत की जो बात है या कारोबार की जो बात है, फजल तलाश करना मतलब आप अपने दुनियावी एतबार से तरक्की करने की बात है। तो तिजारत का जब हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर आपको फजल की जो बात है उसी को से अगर आप जोड़ लेंगे तो तिजारत करना चाहिए, बेहतर है। जी, और एक कहा जाता है कि जब पुराने शहर में ख़ास तौर पर और मुस्लिम आबादियों में ये देखा जाता है कि जो सुबह का वक्त होता है वहाँ पर क़ब्रिस्तानों की खामोशी छाई रहती है। जी हाँ। जबकि इस्लाम में ऐसा है कि नमाज फजर को जो लोग दौड़ पड़ते हैं, मसाजिद भरी हुई रहती हैं। जी। लेकिन ऐसा नहीं होता हमारे पास। यहाँ तक कि तरकारी जो देने वाले हैं या सब्ज़ी फ़रोख्त करने वाले हैं, वो मुस्लिम इलाकों में फजर के बाद ये सोच कर नहीं आते कि वो तो सोते हैं। तो क्या ये वजह भी नहीं हो सकती? नहीं, देखिए, जहाँ तक सुबह मुसलमान के एक टाइम टेबल की अगर आप बात करेंगे, तो सुबह 3 बजे जो उठने की जो बात है, तहज्जुद के टाइम पे उठने की बात है। उसके बाद नमाज का हमने पहले प्रोग्राम में जिक्र किया है कि जो टाइम मैनेजमेंट इस्लाम में जो टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो नमाज है। तो 5 वक्त की नमाज अल्लाह ताला चाहता तो बोल सकता कि सुबह उठो और इतने रकात नमाज पढ़ लो, हो जाती दिन भर की इबादत।
لیکن جو وقت پہ وقت ادا کرنے کی جو بات ہے، بہت اچھی بات تو بتائی وہ آپ نے۔ ٹائم مینجمنٹ کی جو بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز ٹائم مینجمنٹ ہے۔ جی جی اور آج سائنس بھی یہ پروف کرتی ہے کہ صبح میں جلد اٹھنا اور رات میں جلدی سونا کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ جی جی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک سائنس کی ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ صبح 3 بجے جی جی ہر انسان کے جی جو دن بھر کا جو ڈیمیج ہوا ہے وہ رات میں سونے سے آپ کا ڈیمیج پورا ہوتا ہے۔ جی جی مطلب جو بھی نقصان ہوا ہے دن بھر میں آپ کی باڈی میں، اس کی پابجائی ہوتی ہے، پھر ریکور کرتی ہے آپ کی یعنی body۔ انابولیزم میٹابولزم جو جی جسم ہاں، کا ہے۔ جی ہاں، جی جی تو وہ ریکور کرتی ہے۔ جی جی اور 3 بجے کی جو بات ہے، خاص طور پہ تہجد کی جو بات ہے، جی جی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دماغ میں ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جس کا نام ہے سیروٹونن۔ جی جی وہ سیروٹونن کا کیمیکل جو جڑا ہوا ہے انسان کی پورے دن کے حساب سے، جی جی وہ سیروٹونن دن میں رات میں اگر آپ دیکھیں گے تو 3 وقت ریلیز ہوتا ہے، ایک 3 بجے، ایک 5 بجے، تیسرا 9 بجے۔ جی جی اگر آپ تینوں وقت بھی اگر آپ ہوشیار رہتے ہیں تو سائنس کا یہ ماننا ہے جی جی کہ 3 وقت بھی اگر آپ ہوشیار رہتے ہیں تو سیروٹونن آپ کے جسم میں بہترین طریقے سے ابزارب ہوتا ہے۔ جی جی اور سیروٹونن کے فائدے یہ ہیں کہ آدمی چاق و چوبند رہتا ہے، جی جی خوش رہتا ہے اور مایوسی سے دور رہتا ہے۔ لوگوں کو مطلب جو چستی ہونا چاہیے، جی جی جو پھرتی ہونا چاہیے انسان میں، اس میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ بہت اچھی اس بات۔ کے علاوہ جی جی جیمز پینگ ایک نام کے ایک سائنٹسٹ ہیں، نیوٹریشنسٹ ہیں، جی جی ان کی ایک تحقیق میں یہ آیا ہے کہ 3 بجے جو خون کا دوران ہوتا ہے آپ کے جسم میں، جی وہ لنگز میں ہوتا ہے، پھیپھڑوں میں ہوتا ہے۔ جی جی تو اس ٹائم پہ اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں، کچھ بھی اگر کرتے ہیں تو بہترین طریقے سے آپ کے لنگز صاف ہوتے ہیں۔ جی 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 تو نماز کے لیے اگر آپ تہجد میں اٹھتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جائیں گے باتھ روم کو، وضو کریں گے، نماز پڑھنے کے لیے تیاری کریں گے، یا مسجد تک اگر آپ چلتے ہوئے جاتے ہیں تو یہ پھر بات آتی ہے ورزش کی، ایکسرسائز کی، چہل قدمی کی، جی ہاں، یہ بہت سب خوب، آتی ہے۔ بہت اچھی بات تو بتائی یہ آپ نے۔ 3 بجے لنگز میں ہوتا ہے۔ اور جہاں رہا سوال 5 بجے، 3 سے 5 کے بیچ میں لنگز میں جی جی خون کا دوران زیادہ بڑھتا ہے۔ 5 بجے اگر آپ جائیں گے تو 5 بجے آپ کے لارج انٹسٹائنس میں جو اتڑیاں ہوتے ہیں جی اس میں خون کا کانسنٹریشن رہتا ہے۔ جی جی تو یہ اس میں آپ نماز پڑھ کے جب فارغ ہو جائیں گے تو اپنی جو نیچرز کال ہوتا ہے، آپ باتھ روم سے سب سے فارغ ہو جائیں گے تو انٹسٹائنس کو بھی راحت ملتی ہے۔ تو بہترین دن بھر کے لیے وہ ایک آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد 7 بجے سے 9 بجے تک کا جو ٹائم ہے، اس میں یہ ہے کہ پورا خون کا دوران آپ کے پیٹ میں کانسنٹریٹڈ رہتا ہے۔ تو اس وقت ناشتہ کر لینے کی بات ہے، جی جی تو آپ ناشتہ کر لیے۔ عموماً یہ ہو رہا ہے کہ ہم 3 ٹائم بھی، یہ تینوں ٹائم ہم مس کر دے رہے ہیں۔ جی جی یہاں پہ سب سے بڑا بگاڑ آیا ہے۔ اور ایک بگاڑ کی اگر میں بات کروں تو یہ بھی ہے کہ آج پہلے جو سسٹم ہوتا تھا کہ گھر پہ کھانا بنایا جاتا تھا، ناشتہ بنایا جاتا تھا، ہاں اب اس سے آہستہ آہستہ دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ جی جی ماں بول دے رہی بچے کو جاتے جاتے آپ بنڈی پہ سے کھانا کھا کے چلے جائیے، جی جی باپ کو بولی کہ جاتے جاتے ان کو کھانا کھلا کے بچے کو اسکول چھوڑ دو۔ جی جی تو جو کچن کا جو کانسیپٹ تھا، جو پکوان کا کانسیپٹ ہے، دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ گھر میں پکایا ہوا کھانا اگر محبت سے پکایا جاتا ہے جی جی تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اندر جانے سے آپ کی تسکین بھی ملتی ہے آپ کو۔ بہت خوب۔ اگر آپ نوکر کو پیسے دے کے کریں گے تو وہ اپنے پیسوں سے محبت کی خاطر آپ کے پاس نوکری کر رہا ہے۔ صحیح بات ہے، تو یہ ایک ڈفرینس آ جاتا کہ گھر میں پکا ہوا کھانا اور پکا کے کوئی کھلانے والا ہوٹل کا کھانا اگر آپ کھاتے ہیں تو وہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ بہت اچھی بات بتائیے۔ بہرحال آپ نے جس طرح کہا ہے کہ دل، جگر، نظر، یہ جو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور قرآن اور حدیث مبارکہ اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام چیزوں کی صفائی کا طریقہ بتا دیا ہے، لیکن ہم مسلمان اس طریقے پر نہیں چلتے۔ بہت اچھی فکر دی ہے آپ نے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تجارت کی بات آتی ہے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ صبح نکل پڑو اور تمہیں ہم ایسے دیں گے، ایسی سی جگہ سے دیں گے۔ جی ہاں، پرندوں کا ذکر ہے جی ہاں، کہ جیسا سورج باہر نکلا، آپ جس طرح پرندہ اپنا دانہ لانے کے لیے نکلتا ہے ویسا آپ بھی نکل پڑو۔ جی 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 لیکن اگر ہم صبح کا وقت ہی اگر سونے میں گزار دیں گے تو آدھا دن تو آپ کا صرف اسی میں نکل جائے گا۔ عموماً یہ ہو رہا کہ ہمارا دن شروع ہو رہا 12 بجے، جی جی تو اگر 12 بجے یہ ہوتا ہے، آج بھی اگر میں صرف ہمارے گھر کی بات کہوں تو زاہد علی خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ
آپ رات میں کبھی بھی آئیے کبھی بھی سوئیے، وہ آپ کا ذاتی فیل ہے، جی جی جو بھی کرنا ہے، لیکن صبح 9 بجے آپ کو اٹھ کے ناشتہ کرنا ہے، آفس کے لیے نکلنا ہے. بس تو ٹائم ڈسپلن کی جو بات ہے جی جی وہ اس پہ سختی پہ ہونا چاہیے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ باپ غصہ کرتا ہے، باپ ڈانٹتا ہے، لیکن باپ کو ایک فکر یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ بہتر بن کے نکلے اور کوئی بری لت میں نہ پڑے. یہ ہوتا ہے آج جیسا قیامت کی جو نشانی ہے کہ ماں کے پیٹ سے ماں جنم لے گی، مطلب اس کا مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ پیٹ سے جنم لینے والی، مطلب اولاد سے ماں باپ ڈرنے والے ہیں. تو آج یہی ہو رہا ہے کہ بچہ باپ کو ہے سو کیا بول دیں گا، باپ بچے سے ڈر رہا ہے. تو یہ چیز ہونا نہیں چاہیے. ڈرنا تو صرف اللہ سے چاہیے. اور جہاں تک ڈسپلن اور بہتر انسان بنانے کی جو بات ہے، اس میں اگر آپ سختی بھی کرتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ بچے کے آگے چل کے بچہ یہ ریلائز کرے گا کہ چونکہ میرے پہ باپ میری سختی کرتا تھا، میں آج ایک کامیاب انسان بنا ہوں. بہت اچھی بات بتائی ناظرین. جیسا کہ عامر علی خان صاحب نے کہا کہ باپ جو ہے اپنا بچے کی نہ صرف فکر کرتا ہے بلکہ اس پر گہری نظر بھی رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سو جا بیٹے، تجھے جلدی اٹھنا ہے. تو اس طرح اگر کوئی باپ کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ترقی کی راہیں خود بخود کھلتی ہیں اور ایک نیو وسٹاس یعنی ایک نئی جہت کی طرف وہ جانے لگتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اور اتنا سنگین مسئلہ ہے، اس مسئلے پر ہم بات کریں گے عامر علی خان صاحب سے، اور وہ ہے جو سود کا جو وبا ہمارے شہر میں پھیلی ہوئی ہے اور غریب خاندان تباہ و تاراج ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لڑکیوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں اسی بنا پر، اور جن کا جنسی استحصال کیا جا رہا ہے. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے خاتمے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک سود کی بات ہے، جی جی میں چونکہ موضوع نکلا ہے تو میں اس لڑکی کا ذکر کروں گا جس نے چار مینار سے چھلانگ لگا لی تھی. جی 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 تو وہ لڑکی کیوں چھلانگ لگائی تھی؟ جی ہاں اس لیے کہ اس کا باپ یا ماں شاید سود پہ قرض لی تھی، جی جی اور ادا نہیں کرنے پر وہ بچی کو اپنے گھر میں قید کر کے رکھ لیے تھے. جو سود خور تھے، کتنا عبرتناک واقعہ ہے. جی 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 تو گھر میں قید کر کے رکھے. لیکن جیسے ہی موقع ملا وہ چار مینار دیکھنا چاہ رہی ہوں بولی، بہانہ بنا کے اوپر سے کود پڑی. جی جی مرنے سے پہلے ڈائنگ ڈکلیریشن جو دے کے مری کہ اس وجہ سے میں نے چھلانگ لگا کے خودکشی کی کوشش کی. جی جی اگرچہ کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے، لیکن کس حد تک مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے یا مسلمان مجبور ہو گیا ہے کہ وہ قرض بھی لیتا ہے، سود پر بھی قرض لے رہا ہے. ایک تو پہلے تو حرام کام ہو رہا ہے کہ سود پر قرض لینا، جی جی اور اس کے بعد اس حد تک خودکشی کرنے کے لیے جو تیار ہو جاتے ہیں، قتل بھی کر رہے ہیں. تو قتل اور جی جی یہ تو آج کل تو ایک بالکل معمول کی بات ہو گئی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ خودکشی بھی کرنے کے لیے لڑکی تیار ہے، اپنی جان گنوانے کے لیے تیار ہے، کہ اس کو کس طرح اس کا استحصال ہوا ہے یا اس پہ ظلم زیادتی ہوئی ہے کہ وہ چار مینار سے کودنے کے لیے بھی راضی ہو گئی ہے. یہ بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمحہ فکریہ ہے ساری ملت کے لیے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم ملت کی رہنمائی کرتے ہیں، ملت کی قیادت کرتے ہیں اور ملت کو ایک ترقی کی جانب لے جا رہے ہیں. اور کچھ ایسے واقعات ہمارے پاس پیش آئے ہیں جو انتہائی عبرتناک واقعات ہیں. جی نہیں، جو بیت المال کا کانسیپٹ تھا، جی جی اگر ہم اس کو ریوائیو کر سکیں، جی جی خاص طور پہ مسلمانوں کا جو بات آتی ہے، جی جی تو بیت المال کی اگر ہم ایک جگہ کچھ پولنگ ہو جاتی ہے. میں کل ہی ایک واقعہ سن رہا تھا، چھوٹا ٹائم کافی کم ہے لیکن میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ دن بھر ان کی شریک ہاتھ ناشتے پر ایک چٹھی دے دیتی تھی کہ واپس آپ جب آئیں گے تو یہ چیز آپ لے کے آئیے. جی جی تو ڈاکٹر صاحب 10 بجے سے 6 بجے تک اگر پریکٹس کرتے تھے جی تو جب تک وہ جو چیز لے کے جانا ہے گھر کو، اتنے پیسے کمائے تک وہ کام کرتے تھے. اس کے بعد جو بھی پیشنٹ آتا تھا اس سے کوئی فیس نہیں لی جاتی تھی. حالانکہ کوئی متمول طبقے کا بھی اگر آدمی آتا ہے تو بھی اس سے پیسے نہیں لیے جاتے تھے. جی جی تو وہ ڈاکٹر صاحب کا یہ تھا، روٹین یہ بنا تھا کہ اتنے پیسے جمع ہو گئے تو اس کے بعد میں فری میں علاج کروں گا سب کا. تو اس کے بعد ایک ایسے ہی ایک یہ چلتا گیا سلسلہ. 18 سال کے بعد ایک گاڑی سامنے آتی ہے اس ڈاکٹر کی کلینک کے، گاڑی رکتی ہے اور ڈاکٹر صاحب وہ اندر جو آدمی اندر آیا وہ آ کے بولا کہ ڈاکٹر صاحب آپ پہچانے؟ تو یہ صاحب پہچانے نہیں. تو بولا کہ میں 18 سال پہلے آپ کے پاس آیا تھا، میری گاڑی خراب ہو گئی تھی ٹھیک اسی مقام پہ، تو میں
چھاؤں کی خاطر آپ کی کلینک میں آ کے بیٹھا تھا، اور میں چونکہ بات نہیں کر رہا تھا تو آپ کو ایک لگی ہوئی تھی کہ یہ آدمی کچھ مرض ہے، آیا ہے میرے پاس لیکن پوچھ رہا نہیں، جب تک پوچھے گا نہیں میں دوا نہیں دوں گا. تو میں نے اس بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے آپ سے یہ کہا کہ ہماری شادی ہوئی ہے اور میرے کو اولاد نہیں ہے. تو آپ نے فوراً جیسے ہی میری مرض سنا اور ایک کچھ دوا چوٹی لکھ کے دے دیے. میں جب کھانا شروع ہوا اس کے بعد سے بچے ہو گئے. تو آج چونکہ میری بچی 18 سال کی ہو گئی ہے، میں اس کے لیے کچھ خریدنے کے لیے نکلا تھا اس کی شادی کے لیے. اس وقت ہی آج یاد آیا مجھے کہ میں جب میری بچی کے لیے لے رہا ہوں تو آپ کی بچی کے بھی لے لوں گا، اور میں وہ سامان آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں. تو وہ ڈاکٹر کے آنکھ سے آنسو بہہ گئے، اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آج میری بیوی نے چٹھی لکھ کے دی ہے کہ اس میں سب چیزیں تو لکھی، آخری میں لکھی تھی کہ بیٹی کی شادی کے لیے جو بھی اشیاء دینا ہے وہ بھی اس کا بھی انتظام کرنا ہے. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ کتنے پیسے لگیں گے، بہت خوب، کتنے پیسے لگیں گے، اور بس وہ پیسے تو میں حساب تو نہیں کر سکا لیکن سامان پورا آ گیا. تو جو ہونا ہے رزق کا دینے والا اور نہ دینے والا اللہ ہی ہوتا ہے. بہت خوب، بہت خوب. ناظرین، جیسا کہ عامر علی خان صاحب نے جس انداز میں وہ پیارا واقعہ سنایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان ڈاکٹر صاحب نے اپنے مریضوں کی خدمت کی ہے اور جتنی ان کو ضرورت تھی اتنا ہی کمایا کرتے تھے اور دوسروں کی خدمت کرتے تھے، یعنی خدمت خلق کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ڈاکٹرز ہوں گے اور ایسے نوجوان ہوں گے جو معاشرے کی خدمت کریں گے اور بے لوث خدمت کریں گے. چونکہ ہم سود کے بارے میں بات کر رہے تھے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ایسا ہی واقعہ، عبرتناک واقعہ حیدرآباد میں بھی پیش آیا ہے، یہاں تو ایک سبق تھا، یہاں پر بھی ایک سبق ہے. جیسا کہ آپ نے واقعہ سنایا، وہاں ایک نیکی کا سبق تھا، یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ عبرت کا سبق ہے یہاں پر. اور وہ یہ ہے کہ ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ماں کو اس کے کفن کے لیے سود پر قرض لینا پڑتا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے. یہ جو ذمہ داری آتی ہے یقیناً قیادت کی جو ذمہ داری ہو، مطلب مذہبی قیادت ہو یا سیاسی قیادت ہو، ان کے اوپر یہ ذمہ داری شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو قائد ہوتا ہے اس سے سب سے زیادہ پوچھ میں اس سے کروں گا. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اس چیز کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سسٹم ہونا چاہیے تھا کہ اب، اور آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان بھر میں جہاں کہیں بھی مسلم قائد ہماری قیادت کرتا ہے وہاں پہ حالات بالکل ایسے ہی اسی قسم کے حالات ہیں پورے ہندوستان میں، بلکہ پوری دنیا میں بھی. اگر آپ دیکھیں گے تو باریک بینی سے میں سمجھتا ہوں کہ یہی قیادت ہے جو قیادت کے وجہ سے، قیادت کے فقدان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ کفن کے لیے بھی قرض لے کے تدفین کرنا چاہیے. اگرچہ کہ مسلمان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آیا اور آپ کو جانا ہے، لیکن کفن دفن کے لیے بھی اگر قرض پہ کوئی کفن خریدتا ہے تو اس سے کوئی بڑی بدبختی کی بات نہیں ہو سکتی کہ کس طرح ہمارا حال برا حال ہے مسلمانوں کا. تو اس کے جو یہ وجوہات ہیں یا یہ جو اسباب ہیں اس کے خاتمے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، معاشرے کو کیا کرنا چاہیے، یہ آپ کے پاس کچھ اس کا حل ہے؟ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ سبھی لوگ ایک جگہ اکٹھا ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حل کے لیے جو بیت المال کا کانسیپٹ ہے اس کو کسی نہ کسی قسم سے رائج کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی جو ضروریات زندگی ہے اس کو قرض کی لعنت سے بچنے کے لیے ایک سسٹم یقیناً ہونا چاہیے. اس لیے کہ زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے، اگر میں زکوٰۃ کی بھی بات کروں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زکوٰۃ چند ہاتھوں میں ہی، زکوٰۃ نہیں، مال چند ہاتھوں میں ہی پھرتے نہیں رہنا چاہیے. اسی لیے ہم نے زکوٰۃ کا سسٹم قائم کیا ہے تاکہ سبھی تک یہ رقم پہنچنی چاہیے. تو اس قسم سے زکوٰۃ آج ہو رہا یہ کہ زکوٰۃ تو ہم نکال رہے ہیں لیکن زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے طور پہ نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ زکوٰۃ کو خیرات کی طرح بانٹا جا رہا ہے. تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہر سال جو لوگ آپ اس سال زکوٰۃ لیے ہیں، زکوٰۃ آ کے آپ سے لیے ہیں، اگلے سال پھر آ کے زکوٰۃ لے رہے ہیں. تو یہ زکوٰۃ کے کانسیپٹ میں نہیں آئے گا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امداد، بھیک، جو بھی بولیں گے آپ. تو زکوٰۃ میں ہونا یہ چاہیے کہ اس طرح زکوٰۃ دیجئے
کہ نیکسٹ ایئر وہی آدمی زکوٰۃ دینے کے قابل بنے اور دوسروں کو زکوٰۃ پہنچائے۔ بہت اچھی بات بتائیے، لیکن ہم ایک چاہتے ہیں کہ آپ ان نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، مختصر پیغام دیجیے اور یہ بتائیے کہ ان نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے جو روزگار نہ ملنے پر بے روزگاری کا شکار ہیں اور یعنی اپنا وقت یوں ہی گزار رہے ہیں۔ سیل فون جو آئی ہے، جی ٹی وی کو عموماً یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کانا دجال ہے اور ٹی وی میں گھر میں پورا بگاڑ ٹی وی کی وجہ سے آ رہا ہے، لیکن آج کے جدید زمانے میں میں یہ کہوں گا کہ سیل فون کی وجہ سے جو لوگ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اس میں جو لگے ہوئے ہیں، بجائے اتنا ٹائم آپ سیل فون پہ لگانے کے، اگر آپ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے روزگار یا خود روزگار یا تجارت میں اگر آپ مشغول کریں اتنا وقت، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا درخشاں مستقبل ہے۔ اور جس طرح ہندوستان ترقی کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صرف آپ کو ایک منزل طے کرنے کا ٹھان لینا ہے۔ جس دن آپ ٹھان لیں گے تو آپ کے لیے راستے بہت آسان ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہم اپنا پروگرام عامر علی خان کے ساتھ فکر و نظر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔